अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम लोग सूरह बकरा की 29 और 30 जो है ना आयात की तफसीर बयान करेंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत ही ध्यान होता है, जैसे सुनिएगा और अपनी ज़िंदगी में इसे अमल करने की ज़रूर कोशिश करिएगा, क्योंकि हर एक आयत में अल्लाह ताला ने हम सब के लिए बहुत सारे मैसेजेस भेजे जो हम कुरान समझ कर नहीं पढ़ते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी में अमल भी नहीं कर पाते। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िया अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 29। हुवल्लज़ी ख़लक़ लकुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीअ सुम्मा इस्तवा इलस समाइ फ़सव्वहुन्ना सबअ समावात व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। वही है जिसने पैदा किया तुम्हारे जो ज़मीन में है सब का सब, फिर वो मुतवज्जा हुआ तरफ आसमान के, फिर उसने दुरुस्त करके बना दिया 7 आसमान और वो हर चीज़ का खूब इल्म रखने वाला है। तो यहाँ पे इस आयत में ये बताया जा रहा है कि ज़मीन आसमान से पहले जो है ना बनी, ज़मीन जो है आसमान से पहले बनी है, और पहले की बात इसलिए की गई है कि इंसान को अल्लाह की नेमतों की कदर हो, इंसान को अल्लाह की नेमतों की कदर हो, अल्लाह के एहसानात का शुक्रगुजार हो, जिसने इंसान के लिए इतना कुछ बनाया। कितनी मोहब्बत है अल्लाह का अपने बंदों से, कितनी मोहब्बत है अल्लाह का अपने बंदों से कि क्या कुछ उसने नहीं दिया। यहाँ ये भी मतलब ये भी पता चलता है कि ये ज़मीन इंसान के लिए बनी। ये क्या है? ये ज़मीन जो है ना इंसान के लिए बनी, और जो कुछ इसमें है इंसान ही का है कि वो उससे फ़ायदा उठाए और क्या एक्सप्लोर करे, उसे देखे, वहाँ उसको उसका शुक्र अदा करे। ठीक है ना। तो वह हुआ बिकुल्ली शैइन अलीम का क्या मतलब है कि और वो हर चीज़ को जानने वाला है। सूरह यूनुस आयत नंबर 61 में है, कहा जा रहा है कि तेरे रब से कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है, वो ज़र्रे बराबर की क्यों ना हो, ज़र्रे बराबर की ही क्यों ना हो, ना आसमान में या ज़मीन में। सूरह आल इमरान में भी कहा गया है कि अल्लाह से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, ना आसमान में जो कुछ है और ना ज़मीन में जो कुछ है। और सूरह तलाक आयत नंबर 12 में भी कहा गया है कि अल्लाह ने हर चीज़ का इहाता कर रखा है, अल्लाह ने हर चीज़ का इहाता कर रखा है अपने इल्म में। इल्म और अल्लाह इल्म जो है ना, अल्लाह इल्म हर चीज़ पर छाया, अल्लाह का इल्म हर चीज़ पर छाया हुआ है। और बंदों का इल्म कितना है? बस जितना अल्लाह हमको दे दे। बंदों का इल्म कितना है? बस जितना अल्लाह हमें दे दे, जितना अल्लाह हम तक पहुंचाना चाहता है उतना हमें पहुंचा देता है। तो इस आयत से हमें क्या सबक मिलता है कि अल्लाह का एहसान है कि उसने हमें जो है अनगिनत नेमतें दी है। अल्लाह का एहसान है। इस आयत से क्या पता चलता है कि अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने हमें अनगिनत नेमतों से नवाजा है। ठीक है ना। तो हर एहसान का एक बदला होता है, हर एहसान का एक बदला होता है, जवाब होता है। हमें इस एहसान का जवाब किस तरह देना चाहिए? हमें इस एहसान का जवाब किस तरह देना चाहिए कि हम उसके बन जाएं। हम क्या करें? उसके बन जाएं। उसने इतनी सारी नेमतें हम सबको दे रखी है, तो हम क्या करें? हम उसके बन जाएं जिसने हमें ये सब कुछ दिया, बजाय उसके कि हम उन चीज़ों के बन जाएं जो हमारे लिए बनाई थी। अल्लाह ने तो हमें इन सब चीज़ों की, ये सब चीज़ें जो हमारे लिए ही बनाई है, लेकिन हम क्या किए? हमने जिसने बनाया उसके ना बन के हम उन चीज़ों के बन गए जो कुछ खुद पहले से ही अल्लाह ताला ने हम सब के लिए बनाई है। तो ये सब कुछ अल्लाह ने हमारे लिए ही बनाया। हम इन चीज़ों के लिए हैं या ये हमारे लिए है? हम इन चीज़ों के लिए हैं या ये हमारे लिए? ऐसा लगता है कि जैसे हम इनके लिए बने हैं। ऐसा नहीं लगता हम सबको कि हम सब इन सब चीज़ों के लिए बने? क्योंकि हम कहाँ खड़े हैं, क्या करते हैं, हम अल्लाह की हर एक बात को क्या मानते हैं? हम अपना अपना मुहासबा करेंगे तो ऐसा लगता है कि जैसे हम इनके लिए बने हैं, क्योंकि हम इन्हीं चीज़ों के बन के रह गए हैं। क्योंकि क्या हुआ कि हम इन्हीं चीज़ों की बनकर रह गए। जैसे एग्जाम्पल में घर ले लीजिए, घर बनाएंगे, कितनी शान और शौकत, हर एक चीज़ उसमें जितनी आराइश की चीज़ें रहती, सब कुछ हम लोग अपने कितनी, चाहे बिजनेस में लगे हैं तो बिजनेस में इस तरह से लगे हुए हैं कि मतलब फजर कब गई, जोहर कब गई, असर कब गई, मतलब ज़रा भी मतलब एक आँख में नमी भी नहीं आती है कि हमारी जो है ना नमाज जो है फौत हो गई, हमने नमाज को छोड़ दी। और नमाज शुक्र का ज़रिया है, शुक्र करने का ज़रिया है, शुक्र होता अल्लाह को वो सजदा
سجدہ بہت پسند ہے، تو اللہ کیا ہے سجدہ شکر اللہ کو بہت پسند ہے. اور جیسے بچے ہیں تو بچے میں ہی ہم لگ گئے ہیں کہ بس بچے صبح ہوئی، بچے کے لیے ناشتہ بنانا ہے، کھانا بنانا ہے، اینڈ اس کے لیے مطلب ہر ایک چیزوں کی ان کے پیچھے لگ جانا ہے کہ ان کے کپڑے دھونے، ہر ایک کام کے پیچھے. بچوں کو اسکول بھیجنا ہے، بچوں کی اسکول کی فیس کی مطلب فکر رہتی ہے، ہر ایک چیز دنیا کی ہر ایک چیز کی ہم کو فکر رہتی ہے. لیکن جو ہے نا اسلام کی چیزوں کی، جیسے قرآن میں کیا کہا گیا ہے، ان سب چیزوں سے ہم باخبر رہتے. یہ کبھی ہم نہیں سوچتے کہ تھوڑا سا وقت نکال کر کے نا قرآن سمجھ کر پڑھ لے تو ہم کیا ہماری زندگی جینا آسان ہو جائے گی، ہماری زندگی میں عمل کرنا بہت آسان ہو جائے گا. تو یہ اس میں کیا فرق ہے، اس میں کیا فرق ہے، یہ سب ہمارے لیے ہے یا ہم ان کے لیے. اس میں ابھی ہم سب اپنے اپنے بارے میں سوچیں کہ یہ سب ہمارے لیے تو اللہ نے بنایا ہے، لیکن یہ ہم ان کے کیا ہے، ہم ان کے ہو گئے ہیں. اور ہمیں ان چیزوں کے لیے نہیں بنایا کہ ہم مطلب انہی چیزوں میں کھو کے رہ جائیں کہ دینے والا کون ہے، دینے والا کون ہے، مطلب مطلوب ہے، محبوب ہے، مقصود ہے، کون ہونا چاہیے، مطلوب کون ہونا چاہیے، محبوب کون ہونا چاہیے، مقصد کیا ہونا چاہیے، کیا مطلب ہونا چاہیے ہمارا، مطلب اس سے کیا مطلب ہونا چاہیے، کیا سیکھنا چاہیے ہمیں، ہم لوگ کس سے محبت کر رہے ہیں، کہ اس کا مقصد کیا ہے، ہمیں دنیا میں بھیجنے کا بھی مقصد کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں تو بھیجا ہے، ہر ایک نعمتیں ہم سب کے لیے بنائی ہیں، لیکن ہم اس کو کیا، ہم اس کو ہی اپنا مقصد بنا بیٹھے، اس کو ہی اپنا محبوب بنا چکے، اس کو ہی اپنا مطلوب بنا چکے ہیں. تو ان چیزوں کو بنانے والا نہ کہ یہ چیز ہمارے لیے عزیز ہو جائے. ہمیں کیا کرنا چاہیے، جس نے ان ساری چیزوں کو بنایا ہمیں اس سے محبت کرنی چاہیے. ہمیں اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ ہر چیز کو جانتا ہے، ظاہر بھی اور باطن بھی، ہر چیز اس کے سامنے ہے. ہم منہ سے بھلے بول دیں کہ ہم بہت ایمان والے ہیں، ہم بہت نیکوکار ہیں، لیکن کیا ہماری نماز ہے، اللہ عالم، اللہ ہماری نماز قبول کر رہا کہ نہیں کر رہا، ہماری ایک ایک آیت جو ہے نا، ایک جو ہے ہم اچھے سے ادائیگی کے ساتھ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہے کہ نہیں پڑھ رہے، وقت پہ پڑھ رہے کہ نہیں پڑھ رہے، ہمارے مطلب ہر ایک بہت باریکی سے ہمیں اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. تو شعر ہے، یہ ایک شعر ہے کہ جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، چاند سورج اور ستاروں کو کا جو ہے نا روشنی کے واسطے. کیا ہے، جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، چاند سورج اور ستاروں کو یا کے واسطے یعنی روشنی کے واسطے، یعنی کہ کھیتیاں سبز کی تیری غذا کے واسطے، یہ جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے. کیا ہے، اور تو خدا کے واسطے، یہ ساری چیزیں ہماری خدمت کر رہی ہیں. ہر کیا ہے، اور ہمیں خدا کی عبادت کرنی اور ہمیں کیا کرنی ہے، خدا کی عبادت کرنی، کیونکہ اس نے تمہیں بھی بنایا اور جو کچھ زمین میں ہے وہ بھی تمہارے لیے بنایا، اور تم ان کے نہیں، مطلب ان کے نہ رہو، اپنے رب کے رہو. کیا ہے، ہم سب کیا ہے، ہم سب کا ان کا نہیں ہو کے رہنا ہے، ہم سب کو کیا کرنا ہے کہ رب کا ہو کے رہنا ہے. تو اللہ نے کتنی زمین اور کتنے آسمان پیدا کیے، تو اللہ تعالیٰ نے 7 زمین اور 7 آسمان پیدا کیے ہیں. ان مثالوں سے کیا ثابت ہوتا ہے اور ہمارے لیے کیا سبق عمل کی، اس میں کیا ہے ہمارے لیے عمل کی، اس آیت میں کیا عمل کی بات ہے کہ توحید کا جو ہے نا سبق دیا جا رہا ہے. یہاں کیا ہے کہ توحید کا سبق دیا جا رہا ہے کہ اللہ کو پہچان کر اس پر ایمان لانا، اللہ کی جو ہے نا وحدانیت کا انکار نہ کریں، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا، اس کی نعمتوں کی قدردانی کرنا، اس کی نعمتوں کی قدردانی کرنا. اور قدردانی کیسے ہوتی ہے، اللہ کا شکر ادا کر کے ہوتی ہے. تو آیت نمبر 30 میں بتایا جا رہا ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تعلمون. تو اس میں کہا جا رہا ہے کہ اور جب فرمایا آپ کے رب نے فرشتوں سے، بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ. انہوں نے کہا کیا تو بنائے گا اس میں اس کو جو فساد کرے گا اس میں اور وہ بہائے گا خون، اور ہم تسبیح کرتے ہیں ساتھ تیری تعریف کے، اور ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں تیری. فرمایا بے شک میں جانتا ہوں، اللہ نے کیا فرمایا کہ بے شک میں جانتا ہوں جو نہیں تم جانتے، جو کیا تم نہیں جانتے. تو کیا بولا جا رہا ہے کہ ابھی یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ سورہ فاتحہ میں انسانوں کے 3 گروہوں کے بارے میں بات ہوئی، ٹھیک ہے نا، اور سورہ بقرہ کے آغاز میں شروعات میں ان 3 گروہوں کی وضاحت کی گئی کہ اس کے بعد تمام انسانوں کو اللہ کی عبادت کا پیغام دیا گیا. تو اللہ کی عبادت کی دعوت دی گئی. اور کیا ہے،
اور انسانوں کی زندگی کا مقصد بیان کیا گیا کہ انسان کس لیے پیدا کی. اس آیت میں ہمیں کیا 29 میں ہم نے کیا پڑھا کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے کس لیے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے دلائل دیے گئے ہیں. تو توحید کا پیغام دیا گیا, اللہ کی عبادت کا پیغام دیا گیا. اللہ کی عبادت کی دعوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا رسالت کا ثابت کیا گیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت قرآن کے ذریعے دلائی گئی. اور اب اس زمین پر انسان کی تاریخ سب سے شروع ہوتی ہے اور کیسے شروع ہوگی اس کا ذکر اس میں ہے. تو ٹھیک ہے نا. تو ابو البشر ہے آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی, پھر اور زمین پر ان جو ہے نا قیامت تک کا واقعہ کیسے ہوا, یہ سب چیزیں قرآن میں موجود ہے. اور کون اس کی تفسیر تاکہ ہم اپنے مقام پر اور حقیقت کو پہچان سکیں, ٹھیک ہے نا. تو اس کی تفسیر بیان کی تاکہ ہم اپنے مقام اور حقیقت کو پہچان سکیں. تو آیت نمبر 30 میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے ایک موقع پر کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے ایک موقع پہ کہا تھا کہ فرشتوں سے جو ہے نا میں زمین پر ایک جانشی پیدا کرنے والا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رب نے, اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین پر ایک جانشی پیدا کرنے والا ہوں. جانشی کسے کہتے ہیں؟ کسی معنی میں انسانوں سے پہلے جو مخلوق تھی یہاں جو ہے نا پرون ہونے زمین پر طرح طرح کا فساد کیا, اس کے بعد ایک اور مخلوق کو اس زمین پر بسانے والا ہوں, ان کے بعد لانے والا ہوں, زمین کو انسان کے ذریعے آباد کرنے والا ہوں. تو کیا ہے الخلیفہ, یعنی خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں. تو آدم علیہ السلام کو حکمران بنا کر نہیں بھیجا جا رہا تھا. آدم علیہ السلام کو حکمران بنا کر نہیں بھیجا جا رہا تھا, بلکہ اس سے مراد زمین کی جو ہے نا اباکاری کی طرف اشارہ ہے کہ زمین پر انسان کی برآمد ہے, اور جو باختیار ہوگی اور جب وہ مرے گا تو اس کے بعد اس کی اولاد آئے گی. خلیفہ کے دو معنی ہیں. آدم علیہ السلام جو ہے نا جنوں کی پہلے کیا تھی, دنیا میں پہلے جن رہتے تھے, تو جنوں کے بعد انسان کی آبادی زمین کا آغاز کرنے والے تھے. کیا ہے زمین پر آغاز کرنے والے تو جنریشنز, یعنی کہ انسانوں سے پہلے زمین پر مخلوق تھی, اور یا نہیں. اس کی دلیل قرآن مجید کی ہی ایک آیت میں ہے کہ سورۃ ہجر میں 27 آیت میں بتایا گیا ہے کہ اور جنوں کو ہم نے انسان سے پہلے بنایا آگ کی لپٹ سے. تو فرشتوں نے کہا کہ کیا تو زمین میں بنائے گا جو فساد کرے گا اور کون اور خون بہائے گا. تو فرشتوں کا یہ سوال اعتراض تھا, یعنی کہ وہ کیا بول رہے تھے کہ ہم تو تیری ہر ایک حکم مانتے ہیں, ہم سب تیری ایک حکم کے تابع دار ہیں, تو پھر تم انسانوں کو کیوں وہ تو پھر زمین میں فساد کریں گے, پھر یہ خون بہائیں گے. تو اب اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں, فرما رہے ہیں کہ ایسی مخلوق کیوں بنانے والا ہے جو اختیار ہوگی اور زمین میں فساد پھیلائے گی. تو انہوں نے کیا کہا, نہیں, اعتراض نہیں تھا, وہ اللہ کی رائے معلوم کرتے تھے, وہ اعتراض نہیں کر رہے تھے. فرشتے جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے اعتراض نہیں کرتے, وہ معلوم کرنا چاہ رہے تھے کہ آپ ایک ایسی مخلوق کیوں بنانے والے ہیں جو بااختیار ہوگی اور زمین میں فساد پھیلائے گی. تو فرشتے عقل مند اور باشعور مخلوق ہے, کیونکہ ان کا سوال ان کے باشعور ہونے کی علامت ہے, اور اللہ اپنے ارادے کو جو فرشتوں کے سامنے جو پیش کر رہے ہیں اس میں بھی ہمارے لیے ایک سبق ہے. کیا سبق ہے کہ کوئی کام کرنے سے پہلے دوسروں کے ساتھ اس کا ذکر کرنا پسندیدہ ہے. کہ کوئی کام, اللہ تعالیٰ نے ابھی فرشتوں سے فرمایا نا کہ میں زمین میں ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہوں, تو یہ کوئی کام کرنے سے پہلے دوسروں کے ساتھ اس کا ذکر کرنا پسندیدہ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ان سے جو ہے نا پوچھ رہے تھے, بلکہ اپنے ارادہ ظاہر کر رہے تھے, اور اللہ کا ارادہ جان کر فرشتے معلوم کر رہے ہیں کہ آپ کا یہ پروگرام زمین میں پہلے سے بھی زیادہ
خرابی لانے کا سبب بنے. اس سے پہلے جنات تھے زمین پر، انہوں نے بہت فساد کیا تھا، تو ان کو ختم کرنے کے بعد زمین پر ایک اور مخلوق کو کیا ہے لانے کا ارادہ کیا، اور ہم اپنی تسبیح اور ہم کیا ہے ہم آپ کی تسبیح کر رہے ہیں خوب بہت بہت زیادہ، اور آپ کی تعریف کے ساتھ، اور آپ کو ہر عیب سے پاک قرار دیتے ہیں، دل سے بھی زبان سے بھی، اور اتنے فرما بردار ہے کہ ہمارے سارے ماحول کے اندر صرف اطاعت ہی اطاعت ہے، کوئی نافرمانی نہیں. تو کیا اتنا کافی نہیں؟ اب فرشتوں نے ایسا بولا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بولا کہ انسان کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا، انسان کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ صرف دنیا کے پیچھے، دنیا کی کاموں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں. اللہ نے جب کہہ دیا ہے قرآن میں کہ ہم تمہاری روزی کی ذمہ داری لیتے ہیں، تمہارے رزق کی ذمہ داری لیتے ہیں، کیونکہ وہی خالق ہے، اس نے پیدا کیا ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی مدبر ہے، ساری مطلب ہر چیز کا وہ خالق مالک اور رازق اور مدبر ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو انسان کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ہم بھی اپنی عبادت کر رہے ہیں. تو کیا مزید ایک ایسی مخلوق جس کے پاس اتنا اختیار ہوگا جو چاہے وہ کرے، کیونکہ ہمارے پاس ہی ایک انسان کے پاس ہی اختیار کہ ہم جو چاہے وہ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے حدود میں، اللہ کی فرمانبرداری کے ساتھ، کیونکہ ہمیں اختیار ہے کہ ہم جیسے ہر کام کر سکتے ہیں، ہر چیز کا ہم لوگوں کو چھوٹ دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن غلط اس میں نہیں، ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ کے حدود میں رہتے ہوئے. تو مخلوق جس کے پاس اتنا اختیار ہوگا جو چاہے وہ کرے، تو زمین میں فساد ہوگا. فرشتے ایسا بول رہے ہیں تو اور خون بہائیں گے، تو کیا ہے یہی کافی ہے جو ہم کر رہے ہیں. آپ فرشتے یہ بتا رہے ہیں کہ جیسے ان کے پاس اگر یہ اختیار دے دیں کہ وہ جو مرضی کرے وہ کرے، تو وہ کیا کریں گے؟ خون بہائیں گے. پھر کیا کریں گے؟ یہ کافی نہیں کہ ہم آپ کی تصویر کر رہے ہیں، ہم تو ناخون بناتے، آپ کی جو ہے نا ہر ایک بات کی اطاعت کرتے ہیں، آپ کی ہر ایک فرما برداری کرتے ہیں، ہم لوگ آپ کا حکم بجا لاتے ہیں اینی ٹائم. تو ان کے پاس تو یہ اتھارٹی ہوگی کہ جیسے ہمارے پاس تو ایسے اللہ تعالیٰ کی ایک ایک چیز کو تو ہم ایک دم کھڑے نہیں نا فرشتوں کے جیسا کام کرنے کے لیے. فرشتے ہی ایک ہیں جو فرشتوں کی ایسی مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہر ایک مطلب اللہ تعالیٰ نے صرف جو بتا دیا کرنے کے لیے وہ کرتے ہیں. ایک بھی کام جو ہے نا اپنی مرضی سے نہیں کرتے، لیکن انسانوں کے اختیار میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے دنیا میں سو بھی رہے ہیں، اٹھ بھی رہے ہیں، کھا بھی رہے ہیں، ہر کام اپنی مرضی سے کرے. ایسا نہیں ہے کہ بس جتنا بولا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے جو کام بولے صرف ہم وہی کر رہے ہیں. تو یہی مطلب فرشتے فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے باتیں چل رہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ہم کر رہے ہیں. تو اللہ نے فرمایا بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کہا فرشتوں کی ساری باتیں سننے کے بعد کہ اللہ نے فرمایا کہ بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. کہ زمین پر صرف فساد کرنے والے ہی نہیں آئیں گے، انبیاء آئیں گے. جب زمین میں اگر انسان ہی نہیں آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے آتے؟ پھر کیسے سارے نبیاں جو جتنے نبیوں کو بھیجا گیا ہر دور میں وہ کیسے آتے؟ انہوں نے بھی تو وہی سب کام کیا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر کیسے مطلب کیسے پہنچتے، کیسے قرآن نازل ہوتی، کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ کے اس کے پیچھے نا ہر ایک موٹیو کے پیچھے نا حکمت ہوتی ہے، ہر ایک کام کے پیچھے حکمت ہوتی ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو انبیاء کیسے آتے، صدیقین کیسے آتے، شہید صالحین اور شہداء بھی کیسے آئیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو صدیقین کون تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو سچ کا ساتھ دیتے تھے، صالحین جو نیک ہے، شہداء جو اللہ کی راہ میں جو شہید ہوتے ہیں وہ بھی آئیں گے نا. ہر انبیاء آئے، سارے نبی آئے. تو بہت بار ہم کسی چیز کے ایک پہلو کو دیکھتے ہیں. انسان کیا کرتا ہے؟ صرف ظاہری جو دکھتا ہے ہم، اور جو بھی ہے فرشتے ہیں، جو بھی اللہ کے سوا جو بھی مخلوق ہے، وہ سب صرف ظاہری دیکھتے ہیں. ہم سامنے کی چیز کو، بیہائنڈ دا سین کیا ہو رہا ہے وہ اللہ کو صرف پتا ہے، اور کیا ہونے والا ہے وہ صرف اللہ کو پتا رہتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو بہت بار ہم کسی چیز کے ایک پہلو کو دیکھتے ہیں اور جو ہے نا چینلائزڈ کر دیتے ہیں. لیکن مثلا یہاں پہ کیا ہے کہ کسی انسان میں بہت ساری خیر ہو، یعنی کہ بہت ساری بھلائی اور بہت خوبی ہے، پھر اس کے ساتھ کوئی جو ہے نا خامی بھی ہے، تو کیا طرز عمل ہوتا ہے؟ کیا عمل ہوتا ہے اگر کسی کے اندر بہت ساری بھلائی بھی ہے، بہت ساری خوبیاں بھی ہے، اور اس کے ساتھ خامی بھی ہے، مطلب کمی بھی ہے اس کے میں، تو ان کی ساری خوبیوں کو کیا ہے بھول کر ہم کہتے ہیں کہ اس میں کوئی خیر ہی نہیں ہے. مطلب اس کی ساری بھلائی بھول جاتے ہیں ہم، ساری اس کی جو ہے نا خوبی کو بھول جاتے ہیں، اور ایک
एक अगर उसके हाथ से बुराई हो गई तो उसको हम सबसे बुरा भला, वो बुराई हमें सब कुछ याद रहती है कि हम इस इंसान के अंदर सिर्फ यही बुराई है। लेकिन इंसान को जो अल्लाह ने इख्तियार दिया है, अक्ल दी है, समझ दी है, अगर उस इरादे और इख्तियार का गलत इस्तेमाल की वजह से इंसानों से गलतियां होती हैं और वो गलतियां बहुत बार क्या करती है, फसाद और खून बहाने तक के दर्जे को पहुंच जाती है। लेकिन इसके साथ इंसानों के पास खैर और भलाई के भी बहुत से पहलू हैं, लेकिन इसके साथ इंसानों के पास खैर और भलाई के भी बहुत से पहलू हैं जो ना फरिश्तों के अंदर है, ना जिन्नात के अंदर है, और वो सिर्फ इंसानों के ही अंदर है। वो क्या है, सिर्फ इंसानों के ही अंदर। ऐसा नहीं किया जा सकता किसी चीज़ के सिर्फ ख़राब पहलू को देखकर या किसी चीज़ के नापसंदीदा पहलू को देखकर इसके बारे में फ़ैसला सुना दिया जाए और ये कहा जाए कि इसको होना ही नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि उसके जो है ना बिहाइंड द सीन का जो पहलू है ना वो अल्लाह को पता है। तो एग्जाम्पल है कि जैसे हस्बैंड और वाइफ का झगड़ा ही ले लेते हैं, ठीक है ना। तो सिर्फ ऐसा नहीं कि वो सिर्फ लड़ते झगड़ते रहते, उनके अंदर प्यार भी होता है, उनके अंदर मोहब्बत भी होती है, उनके अंदर शफकत भी होती है। तो दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है कि जिसके करने में आसानी ही हो। आसानी के साथ मुश्किलात भी होती हैं, लेकिन कभी भी इंसान को मुश्किलात देख कर जैसे ना भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसे करना चाहिए। बल्कि क्या करना चाहिए, उसे यूज़ करना चाहिए। बहुत से काम ऐसे हैं जिसमें मुश्किलात के साथ साथ आसानी भी होती है। ज़मीन पर इस वक्त जितना फसाद, जितनी तबाही, जितनी इंसान जो है ना इंसान की बेहुरमती करते हैं, उन सब को देखकर तो लोग कहते हैं कि फरिश्तों ने सच ही कहा था। लेकिन वो भूल जाते हैं कि इंसान ने ज़मीन पर आकर सिर्फ फसाद ही नहीं किया, बल्कि बहुत सारे अच्छे काम भी किए। जो कुछ अल्लाह की तख्लीक के अंदर इंसानों ने किया वो जिन्नातों ने और फरिश्तों ने नहीं किया। और नेकी ही और क्या है, नेकी ही जो आला तरीन जो है ना मिसालें कायम की, और आला तरीन मिसालें कायम की इंसानों ने वो बाज़ वक्त जिनों और फरिश्तों ने नहीं की है, ठीक है ना। तो इसलिए अल्लाह ने फरमाया जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते हो। जैसे एग्जांपल मिले जी, ट्री है, ट्री से क्या होता है, फिर फ्रूट आता है, फिर उसको हम यूज़ करते हैं, खाते हैं, पीते हैं। तो हर एक चीज़ के पीछे एक क्या है, अल्लाह की मसलहत रहती है। तो इसी तरह किसी चीज़ के अंदर खैर का जो है ना पहलू बहुत थोड़ा होता है। किसी चीज़ के अंदर खैर का पहलू यानी भलाई का पहलू जो है ना बहुत थोड़ा होता है, लेकिन वो इतना कीमती है, इतना अच्छा है कि उसकी वजह से भी गैर ज़रूरी को भी बर्दाश्त कर लिया जाता है, जैसे गैर ज़रूरी को भी बर्दाश्त कर लिया जाता है। क्या है, इसी तरह किसी चीज़ के अंदर खैर का पहलू बहुत थोड़ा होता है, लेकिन वो इतना कीमती होता है। अभी एप्पल ही को ले लेना, जैसे ट्री है तो अभी उससे फ्रूट आएंगे, और फिर एप्पल कितना मतलब उसके कितने फ़ायदे हैं, उसके खाने से कितने सारे फ़ायदे हैं, कीमती है, वो चीज़ कीमती बन जाती है। फिर इतने सारे आपको फल देंगे तो सब कितने अच्छे से उसकी मतलब आप उसको ये कर सकते हो, उसको ख़रीद व फ़रोख्त उसका कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो इतना कीमती है, कि इतना अच्छा है कि उसकी वजह से भी गैर ज़रूरी को भी बर्दाश्त कर लिया जाता है। जैसे पेड़ है तो पेड़ के पत्ते भी झड़ते हैं, वहाँ गंदगी भी फैलती है, लेकिन जब उसका फ्रूट मिलता है तो हमें कितनी खुशी होती है ना। तो फिर क्या होता है, लेकिन इसी दुनिया के अंदर इंसानों के आला तरीन अक़साम भी आए हैं, जिनके लिए अल्लाह ने जन्नत बनाई है, जो इसका मास्टर पीस है, जो क्या है उसका मास्टर पीस है। इंसान ये सब फसाद क्यों करता है, क्योंकि इसके पास आज़ादी है, इख्तियार है। जैसे फरिश्ते नेक हैं, क्या कमाल है, वो तो गलत काम कर ही नहीं सकते, वो तो पैदा ही इबादत के लिए हुए हैं। शादी भी नहीं कर सकते, ना खाना खा सकते, ना पीना, ना कोई काम जिसमें उन्हें कोई जो है ना डिस्ट्रैक्शन हो। जिस काम के लिए जो है ना उन्हें बनाया गया है, सिर्फ वो क्या करते हैं, वो सिर्फ वही बनाया गया है, वो वही वही करते हैं, और उन्हें तो कोई मुश्किलात नहीं
نہیں ہے, انہیں کیا ہے مشکلات نہیں. مشکل کس کو ہے اچھا بننے میں؟ مشکل کس کو؟ انسان کو, جس کے ساتھ اس کا نفس بھی ہے, جیسے ہماری خواہشات بھی ہے نا, تو بہت سارے ڈسٹریکشن ہے, شیطان بھی لگا ہوا ہے. جب کوئی انسان شیطان کے ہوتے ہوئے, نفس کے ہوتے ہوئے, ڈسٹریکشن کے ہوتے ہوئے, بہت سی خرابی کے ہوتے ہوئے بھی اچھا بن جاتا ہے, تو اچھے کام کرتا ہے, اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کر لیتا ہے, اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کر لیتا ہے, اللہ کی عبادت اور اس کی اطاعت میں اپنے آپ کو لگا دیتا ہے. ایسا انسان, اس کی تعداد کم ہی کیوں نہ ہو, یہ اس کائنات کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے. وہ اس کائنات کی, اس دنیا کی کیا ہے, ہر چیز کائنات کی, یعنی پوری کائنات کی چیز سے زیادہ قیمتی ہے, زیادہ وزنی ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. کیا تم کیا نہیں جانتے؟ تو کیا بتائے گا کہ اللہ نے اس مثال کو پروف کیا ہے, اللہ نے کیا ہے, اس مثال کو پروف کیا ہے. تو الحمدللہ آپ کو امید کرتی ہوں کہ یہ جو ہے نا بات سمجھ میں آ گئی ہوگی آیت نمبر 29 اور 30 کی, کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورتی سے انسانوں کے لیے بیان کیا ہے کہ اللہ نے کس لیے پیدا کی. اس میں انبیاء بھی آئے, شہداء بھی آئے, صالحین بھی آئے, کیسے کیسے کام کیا, اور ان لوگوں کی جنگیں ہوئی اور کتنی شدتیں برداشت کی, کتنی پریشانیاں جھیلی, تب جا کر کے ہم لوگوں کو یہ دین ملا ہے. اور پھر قرآن نازل ہوا, تو ہم تک یہ ساری چیزیں جو ہے نا پہنچ رہی ہیں. کہ اس وقت تو ہم پیدائش ہماری نہیں تھی نا, لیکن یہ سب چیزیں ہمیں قرآن سے پتہ چل رہی ہے کہ ہاں ہمارے نبی آئے تھے, ہم اتنی سارے انبیاء آئے تھے, شہداء آئے تھے, سب کر کے چلے گئے وہ لوگ ہم سب کے لیے. تو الحمدللہ ہمیں بہت اللہ اندر سے نا فخر کرنا چاہیے. فخر مطلب اللہ کا شکر کرنا چاہیے, کہ اللہ کا کروڑوں احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے نا امت محمدیہ بنا کر بھیجا, الحمدللہ. تو اسی طریقے سے اس آیت میں جو بھی چھوٹی چھوٹی باریک میسیجز ہیں, آپ ضرور ایک دم دھیان اور توجہ سے سنیے گا, اور اپنی سے زندگی میں نا عمل کرنے کی ضرور کوشش کیجیے گا. کیونکہ کیا ہے کیا, اور ایک دم ایک فیملی کے جیسا ہم سب مل کر کے اس جو ہے نا قرآن کے ایک دوسرے کو شیئر کریں گے, زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے, کیونکہ ان سب چیزوں کی جس کے پاس معلومات نہیں ہے, پھر وہ جب معلومات ہی نہیں رہے گی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا میسیجز دیے, تو ہم عمل بھی نہیں کر سکتے. اسی لیے ہم عمل کر سکے تو ایک دوسرے کی ہم جو ہے نا پیروی کرتے ہوئے ایک دوسرے تک سینڈ کریں گے, زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے, اور اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے سے زیادہ, پڑھنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. اب تک دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.